Hello, it's me. Long time no see. This is episode 158 of the Gincast series. आज हम शुरू करते हैं पहली स्टोरी जुहेब साहब की। जुहेब साहब बताते हैं कि ये 8 साल से एक फ्लैट में रहते हैं, 3 कमरे हैं उसमें। वैसे तो कुछ वहाँ कोई ख़ास कुछ है नहीं इशू। एक रात उन्होंने देखा, बेसिकली 3 कमरे हैं, एक में उनकी दादी रहती है, एक में उनकी पेरेंट्स रहते हैं, छोटी बहन होती है, और एक कमरे में ये रहते हैं। तो रात को किसी पहर या 2:30-3 बजे उठे सोते में से, उठ के बाहर मतलब कमरे से निकले तो इन्होंने देखा कि क्योंकि अंधेरा था तो ये छोटी बहन के कद का कोई बच्चा बाहर कमरे से घूम रहा था। तो इन्होंने उसको देखते ही बोला कि इतनी रात को क्यों जाग रही हो, चलो अंदर जाके सो जाओ। अब उसके पीछे पीछे जब ये अंदर गए तो इन्होंने देखा कि उनकी वालदा के पास, पैरों के पास वो उछल कूद बच्चा कर रहा है, लेकिन उनकी ऑलरेडी सिस्टर जो थी वो कमरे में सो रही थी और वो उछल कूद करके बच्चा वहाँ गायब हो गया। तो ये इन्होंने ये पहली दफ़ा ऐसी कोई चीज़ देखी थी और काफ़ी हैरान भी है, परेशान भी है। और लोगों से पूछा तो ये कहते हैं कि इनके घर में ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन एज सच किसी को तंग नहीं करती। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। और फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। हमारे एक दोस्त हैं जो नाम नहीं लेना चाह रहे, मतलब अपना बताना चाह रहे। तो ये बताते हैं कि 2016 में ये कॉल सेंटर में जॉब करते थे। 2014 में इन्हें बीकॉम वगैरह करके स्टडीज़ छोड़नी थी क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस इनके बहुत बुरे थे, और ये उसके बाद से एक कॉल सेंटर में सब कस्टमर सपोर्ट में लग गए थे। और अब ये 2016 में मैनेजर लेवल पे थे। अब सीन इनका ये था कि क्योंकि 1.5 पे थी इनकी ओवर टाइम करने पे, तो ये अक्सर 16 घंटे 18 घंटे की शिफ्ट लगाते थे 5 दिन हफ्ते के अंदर। अब सबको पता है कि वो क्यों ओवर टाइम कर रहे थे, प्रॉब्लम थे, फाइनेंशियल कंडीशंस थी, मसले मसाइल थे। ज़्यादातर जो इनका क्रिसमस सीज़न जो आता था तो इनकी जो है वो काफ़ी काम बढ़ जाता था। और इसी तरह ये बता रहे हैं कि उस साल ये लिटरली 4 दिन से ऑफिस में पड़े हुए थे, एक ही कमरे में। मतलब हाल ये था कि बाहर निकलते थे, सोते थे, एक कमरा था, और वापस जाके बैठ जाते थे। ये और इनके 2 और दोस्त थे जो कि सीनियर्स थे वहाँ पे, और ये 30 लोगों की टीम को ओवरसी करते थे। और 4 दिन से ये ऑफिस से घर ही नहीं गए थे, काम ज़्यादा था। और अब कहते हैं कि हालत ये हो चुकी थी कि थकन इतनी हो चुकी थी कि अब बर्दाश्त बाहर हो गया था। तो फैसला ये हुआ कि एक बंदा दिन में चला जाए घर पे रेस्ट करने, सॉरी 2 बंदे दिन में चले जाएं रेस्ट करने, और एक बंदा रात में चले जाए कि और रात में ज़्यादा नफरी मौजूद हो। तो फैसला ये हुआ कि रात में, इस रात को ये चले जाएं घर, और अगले दिन 2 बंदे दिन में चले जाएंगे जब ये वापस आ जाएंगे, क्योंकि दिन में काम कम होता था। अब ये रात को 11 बजे यहाँ से निकले, और ये कहते हैं कि रास्ते में इनके एक लाहौर में पार्क पड़ता था जो कि सेक्रेटेरिएट ऑफिस के पास था, और उसके बिल्कुल सामने एक गवर्नमेंट स्कूल था जो कि काफ़ी सन्नाटा वाला सीन रहता था वहाँ। और इन दोनों के बीच में एक स्पीड ब्रेकर था जहाँ अक्सर से ये गुजरते थे, और जब भी गुजरते थे रात को तो जाहिर सी बात है स्कूल का गेट वगैरह तो बंद ही होता था, वहाँ कोई होता भी नहीं था। आज की रात ये कहते हैं कि इत्तेफाक ये हुआ कि पेट्रोल वगैरह इनका डला हुआ, बाइक भी इनकी नहीं। ये स्पीड ब्रेकर पे पहुंचे तो इनकी बाइक बंद हो गई। हैरत हुई इनको कि नई बाइक है, पेट्रोल भी मौजूद है, सब कुछ चेक कर लिया, बैठ के गियर वगैरह भी चेक कर लिया, सब कर लिया। वो बहरहाल चल के ना दे, और उसको वो पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो वापस तो जा रही है लेकिन आगे नहीं जा रही। कहते हैं ये इसी दौरानिए में ये मतलब हैरानी से देख रहे थे बाइक को, इधर उधर भी देख रहे थे। तो वो जो बंद गेट था स्कूल का वो एकदम से बड़े ज़ोर से खुला, और ये बिल्कुल चौंक गए। उसके दरवाजे खुलने से भी बड़े शोर से खुला। अंदर से उसके एक सायानुमा चीज़ भागती हुई बाहर निकली, और काफ़ी तेज़ी से भागती हुई पार्क की तरफ चली गई। और जैसे ही वो गई उसके बाद बाइक भी नॉर्मल हो गई, स्टार्ट भी हो गई, सब कुछ हो गया, और ऐसा सिलसिला हो गया जैसे कभी कोई मसला था ही नहीं। इनने बहरहाल ज़्यादा सोचा नहीं, बाइक पर बैठे चल पड़े, और थोड़ा और आगे निकले
تو ایک مزید آگے جا کے کہہ رہے ہیں ایک اور تھوڑی ویرانہ جگہ تھی، اور وہاں سے یہ تیزی تیزی سے جا رہے تھے، تو وہاں پہ ان کو ایک کوئی صاحب دکھنے لگے، جو بڑے مطلب سفید کپڑوں میں اور سفید اس میں حلیے میں تھے، لیکن ایسا کچھ ان میں سے کوئی روشنی نکل رہی تھی جس کی وجہ سے ان کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ بہرحال اس کو اگنور کرتے ہوئے آگے گئے، اور کوشش انہوں نے اس کے چہرے کو دیکھنے کی پھر بھی کی، لیکن نظر نہیں آیا، صرف وہ ایک مسکراتا ہوا اس کا منہ نظر آیا، اور وہ نکل کے اپنے گھر پہنچ گئے۔ اب یہ کہتے ہیں مجھے ڈرنا چاہیے تھا، پریشان ہونا چاہیے تھا، لیکن شاید تھکاوٹ اتنی تھی یا کچھ احساس نہیں تھا، تو محسوس ہی نہیں کیا، اور میں سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ کہتے ہیں ان کو ویسی نیند کا پرابلم، 3 سے 4 گھنٹے سے زیادہ یہ سو نہیں پاتے۔ بہرحال سیدھا یہ گھر گئے، فریش ہوئے، کھانا وانا کھایا اور جا کے لیٹ گئے۔ اب سونے مطلب لگے، اور پھر وہی بات ہے کہ یہ جو خود بار بار کہتے ہیں کہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے سے زیادہ میں سوتا نہیں ہوں، اور رات کے ہی کسی پہر میں اٹھ گیا، جب میں اٹھنے لگا ہوش میں آنے لگا، آنکھیں میری بند تھیں یہ کہتے ہیں، لیکن کوئی ان کا سر دبا رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ہاتھ پیر ان کے دبا رہا ہے، اور بہت اچھا میں لگ رہا تھا، تو وہ انہوں نے آنکھ دوبارہ نہیں کھولی اور پھر سے سو گئے۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ دس واز ون آف دا بیسٹ پیریڈز آف سلیپ آئی ہیو ہیڈ ان اے لانگ ٹائم، اور اس کے بعد یہ آفس چلے گئے۔ یہ ایک انسیڈنٹ ہوا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کووڈ کے دن آ گئے۔ کووڈ کے دنوں میں یہ گھر سے کام کر رہے تھے، ورک فرام ہوم تھا، گھر میں ایک کمرہ بن گیا تھا، وہاں اے سی لگ گیا تھا، وہاں یہ 16 گھنٹے کی شفٹیں کر رہے تھے اکیلے بیٹھ کے، اور بڑے آرام سے ان کا وقت کٹ رہا تھا، اور بڑا کیونکہ جس طرح کے بتاتے ہیں کہ ان کی کوشش ہوتی ہے گھر میں رہنے کی، باہر جانے کا ان کو شوق نہیں ہے زیادہ، تو ان کے لیے بڑا اچھا پیریڈ تھا یہ۔ اب اسموکنگ کی ان کی عادت تھی، تو یہ اکثر جا کے چھت پہ جلدی سے ایک سگریٹ پی کے آ جایا کرتے تھے، اور ایسا سچ کچھ ہوتا نہیں تھا، لیکن اس رات یہ کہتے ہیں کہ میں چھت پہ گیا، اور بیسیکلی ان کے اوپر والے فلور پہ بھی کوئی رہتے ہیں، ٹیننٹ ہیں کرائے پہ، اس کے اوپر چھت ہے، 10 مرلہ مکان کی چھت ہے، تو تھوڑی بڑی چھت ہے۔ تو یہ اوپر پہنچے اور اندھیرا تھا، تو ایک طرف یہ جا کے سگریٹ پینے لگے، تو یہ نوٹس کیا کہ چھت کے دوسرے کونے پہ کوئی خاتون کھڑی ہوئی ہے بلیک گاؤن میں۔ انہوں نے زیادہ سوچا نہیں کہ بھائی نیچے والی کوئی ٹیننٹ آئے ہوں گے کچھ اوپر کپڑے پھیلانے یا کچھ کرنے، یہ اپنا منہ موڑ کے دوسری طرف سگریٹ پینا شروع ہو گیا۔ یعنی یہ جلدی جلدی سگریٹ پی، کیونکہ اوبیسلی شفٹ چل رہی تھی، فون ہاتھ میں تھا، کوئی کال آ جائے کچھ ہو جائے۔ تو نیرب جب یہ پلٹے، یہ دیکھا وہ عورت ابھی بھی وہیں کھڑی ہوئی ہے، اور وہ ہلی نہیں رہی۔ انہوں نے 1-2 دفعہ ایسی آواز لگائی کہ سب خیریت ہے، کون ہے یہ وہ، لیکن کسی نے کوئی رسپانس نہیں دیا اس، کیونکہ اندھیرا تھا، تو ان کو لگا کہ شاید وہاں کوئی کھڑا ہوا نہیں، ایک وہم ہے میرا۔ تو انہیں اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر کے اس ڈائریکشن میں اس جانب کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی انہیں نے وہ لائٹ اس طرف ماری، تو اس عورت ریپیٹ کر کے کھڑی ہوئی تھی، ایک دم سے اس نے گردن گھما کے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کا دیکھنا ہی کافی تھا، کیونکہ وہ جس طرح مڑی تھی تو اس کے بال اس کے منہ پہ آئے ہوئے تھے، اور بس ایک عجیب سی مطلب ایک منظر تھا کہ کوئی اس کو پلٹ کے دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے ایک دم سے دعائیں پڑھنا شروع کر دی، انسٹنکٹیولی، مطلب خود ساختہ ایک دم سے دعائیں پڑھنا شروع کر دیں، جس پہ وہ ایک عجیب سی ہنسی کی آواز آئی، اور وہ ہنسی آنے کے فوراً بعد وہ غائب ہو گئی، اور یہ نیچے اتر کے سیدھا اپنے ڈیسک پہ جا کے بیٹھ گئے، کیونکہ ان کی شفٹ چل رہی تھی۔ یہ انہوں نے کسی گھر والے کو نہیں بتایا کہ کسی کو کیا پریشان کرنا، اور عجیب مسئلے ہیں، اور اس کو بھولنے کی کوشش کی، اور اپنے کام میں لگ گئے۔ کام میں کہہ رہے ہیں ایسے لگے کہ، اور لگے مطلب لگے ہوئے تھے کہ ایک دم سے ان کو نیند آنے لگی، اور خود کہتے ہیں کہ ان کو 3 گھنٹے سے زیادہ دن میں نیند نہیں آتی، 4 گھنٹے سے زیادہ، اور بالکل ایسی ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے کی کوئی بھی ہلکا سا شور ہو یا لائٹ ہو تو یہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سو گئے، اور ایسے سوئے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوا کب سو گئے۔ اور حیرت کی بات یہ کہتے ہیں کہ میں جب نیند آ رہی تھی تو بندہ آنکھیں 2 سیکنڈ کے لیے بند کرتا ہے نا، جب سر گھوم رہا ہوتا ہے نیند سے، انہوں نے آنکھیں بند کی تو ان کے ہاتھ پیر پھر ایسا لگ رہا تھا کوئی دبا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے نیند اور بڑھ گئی، اور یہ سوئی ہے۔ آنکھ ان کی جب کھلی تو صبح ہو چکی تھی، شفٹ بند ہوئے ان کی 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ یہ پریشان کہ انہوں نے لاگ آف بھی نہیں کیا، یہ سب کرنے لگے تو نوٹس کیا
کہ ان کے سارے جو ڈیلیوریبلس تھے، ای میلز تھے، وہ سب نکلے ہوئے ہیں اور کوئی ان پہ پینڈنگ چیز نہیں تھی، یعنی شفٹ بالکل صحیح طریقے سے ان کی اینڈ ہوئی تھی، جو کہ بڑی حیرت کی بات تھی کیونکہ یہ تو سو رہے تھے، تو یہ چیزیں آن آف وغیرہ یہ کس طرح ہوئی ان کو خود نہیں پتہ۔ اپنے بھائی سے انہوں نے پوچھا کہ تم نے آ کے کچھ کیا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی میں تمہیں کمرے میں سوتے ہوئے دیکھا اور اس کی وجہ سے میں نے تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا۔ انہیں اگلے دن پھر بعد میں اپنے دوستوں سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کسی نے میرے لاگ ان آئی ڈی سے کچھ کیا تو نہیں تھا جب میں رسپونڈ نہیں کر رہا تھا، تو جس پہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو تمہارے آئی ڈی وہ پاسورڈ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب کچھ اور عرصہ گزر گیا، اب یہ کہتے ہیں کہ میرا الحمدللہ اپنا کال سینٹر ہے اور ان کے کلائنٹس ہے، اور وہ 6 گھنٹہ مطلب 6 دن اور 24 گھنٹے کال سینٹر چلاتے ہیں، اچھا پیسہ کما رہے ہیں۔ ایک انہیں نے اپنا گھر لیا ہے جو کہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے، وہاں یہ موو ہوئے۔ کونے کا کمرہ انہیں نے فوراً لیا جہاں پہ تھوڑا اندھیرا تھا کہ وہی نیند کی ایشو تھوڑی سی چہل پہل سے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو وہ جگہ انہیں نے اپنے لیے رکھ لی۔ اور یہ جس دن شفٹ کر رہے تھے اس دن بس پلنگ سیٹ کیا اور سامان ویسا ویسا چھوڑ کے کھانا وانا کھا کے فیصلہ کیا کہ سب لوگ سو جاتے ہیں کیونکہ اب کافی تھک چکے ہیں، تو باقی کام کل کریں۔ اب انہیں نے فیصلہ کیا کہ سامان وغیرہ ہم کل رکھ لیتے ہیں اور ابھی بس جو بیڈ وغیرہ لگا لی اس پہ ہم سو جاتے ہیں۔ وہی وہ ہوا کہ کھانا وانا کھایا، بیڈ پہ سب اپنے لیٹ گئے اور یہ اپنے روم میں فل اندھیرے میں جا کے لیٹ گئے۔ اب یہ انسیڈنٹس وغیرہ جو یہ بتاتے رہے ہیں یہ ان کے ساتھ پہلے سے چلتے آ رہے ہیں، لیکن ان کی عادت ہے کہ دم درود وغیرہ سب پڑھ کے نادے سے سب کچھ مطلب یہ پڑھ کے سوتے ہیں، عادت ہے ان کی۔ اب یہ بیڈ پہ سونے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو فیلنگ آ رہی ہے جیسے کہ کوئی ان کے ساتھ میں موجود ہے، اور انہوں نے آنکھ جب کھولی تو وہی آدمی کھڑا تھا جس کا سفید لباس تھا، تو چہرے پہ کوئی روشنی پڑ رہی تھی اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ جب یہ دیکھا انہیں نے اس کی شکل آج، تو یہ کہتے ہیں وہ ایک بوڑھا آدمی تھا، سفید بال تھے، سفید داڑھی تھی، اور اس کو دیکھ کے ان کو ڈر نہیں لگ رہا تھا، ایک سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں بغیر ہلے یہ جو ہے وہ لیٹے ہوئے تھے کہ اس آدمی نے ان کے ٹانگ پہ ایک جگہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد مسکرا کے وہ غائب ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ سو گئے اور مطلب کہ جس طرح مطلب سو گئے بڑے آرام سے، لیکن آج بھی مطلب صبح اٹھ کے جب نے دیکھا اور پھر دیکھا کہ جہاں پہ اس نے ہاتھ رکھا تھا وہاں ایک نشان آج بھی موجود ہے، جو کہ یہ کہتے ہیں یہ پروف ہے کہ وہ جو بھی تھا وہ آیا تھا، ان کو وزٹ کر کے گیا تھا۔ تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اور اس کے آگے پھر ہم بات کرتے ہیں شاہ زمان صاحب کی، جو کہتے ہیں کہ یہ ریاض موو ہوئے تھے نوکری پہ اور رمضان سے 2-4 دن پہلے ہی ہوئے تھے۔ ایک فیملی کے ساتھ یہ موو ان ہوئے تھے جو کہ نارتھ آف ریاض میں رہتی تھی اور کافی مطلب مین ریاض سے دور تھا۔ فرسٹ فلور پہ ان کا گھر تھا، مطلب اپارٹمنٹ تھا، وہاں پہ الگ الگ رومز تھے جہاں پہ وہ فیملی والے رہتے تھے، اور ایک روم ان کو بھی دیا ہوا تھا اور ایک اور صاحب۔ ایک شام یہ 4 بجے جب آفس سے آئے تو گھر بند تھا، گھر پہ کوئی تھا نہیں، رمضان تھا۔ اب یہ نوک کیے جا رہے ہیں تو ان کو احساس ہوا اندر کوئی ہے نہیں۔ اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ آفس سے لوگ آتے ہی ہوں گے کہ گھر کے اندر سے ہلچل کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اب یہ کہتے ہیں گھر میں ہلچل ہو رہی ہے، میں باہر روزے میں کھڑا ہوں، میں کھٹکھٹا رہا ہوں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سعودی یا ریاض میں گرمی ہوتی ہے، باہر ہر جگہ ایئر کنڈیشن نہیں ہوتی، تو یہ اب کھٹکھٹا رہے ہیں اور کوئی بھی نہیں آ رہا اور اندر آوازیں آ رہی ہیں۔ 20 منٹ ہو گئے باہر کھڑے ہوئے، پوچھتے ہوئے، آواز لگاتے ہوئے کہ بھائی کیوں مذاق کر رہے ہو، دروازہ کھولو، کوئی نہیں آ رہا۔ یہ بیزار ہو کے نیچے اترنے لگے کہ بس جا کے میں کسی ہوٹل میں بیٹھ جاتا ہوں، یہاں گرمی میں رکنے سے بہتر۔ اب یہ جب نیچے اترے تو انہیں باہر نکلتے ہی دیکھا کہ کار میں سے وہی گھر کے 3 لوگ اتر کے آ رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کے جب انہوں نے پوچھا کہ گھر پہ کون ہے تو انہوں نے بولا کوئی بھی نہیں، ہم تمہارے سامنے ہی آ رہے ہیں، تو گھر تو خالی ہے۔ تو یہ واپس جب اوپر گئے ان لوگوں نے گھر کھولا تو گھر کے اندر واقعی کوئی نہیں تھا، اور یہ باہر جو سن رہے تھے اندر کون تھا ان کو نہیں پتا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب جدھر یہ تھے، اور سعودی کے چھپے چھپے میں کیمرے ہیں، اور بڑا چوری ووری کرنا بہت امپاسبل ہے، کیمرے فوٹیج میں آ جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔
اب ایک دن یہ سب لوگ سو رہے تھے اور صبح اٹھے انکل جن کے یہ فلیٹ تھا وہ بڑے پریشان تھے ان کے بیٹے کی. سب لوگ باہر آئے, سب نے پوچھا کیا ہوا, تو انہوں نے بتایا کہ ایک تجوری, ایک سیف تھا گھر میں جس میں ان کے کچھ پیسے تھے, کوئی ہزاروں ریال پڑے ہوئے تھے اور کچھ اور بھی بانڈز اور ڈالر, ویلیوبل سامان تھا اور کافی لوہے کا بھاری تھا, وہ گھر میں رکھا ہوا تھا اور وہ غائب ہو گیا ہے. اب حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کوئی اتنی چھوٹی چیز بھی نہیں تھی کہ آرام سے وہ اٹھا کے لے جائے. ایک بندہ, 2-3 بندوں کا کام تھا اور وہ گھر میں نہ ملے, اور سب کے پاس اپنے اپنے رومز کی کی تھی, کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی اور کسی کمرے میں جا سکتا تھا, اور وہ بہت ہیوی چیز تھی. اور پورے گھر میں دیکھنے کے بعد CCTV فوٹیج نکلا, پوری منٹ ٹو منٹ CCTV فوٹیج جو ہے وہ ٹریس کیا گیا, لیکن ایک ذرہ بھی لنک نہیں ملا کہ وہ سیف کب غائب ہوا. اور یہ ایک معمہ بن گیا ان کے گھر, اس اپارٹمنٹ میں, کہ وہ سیف کہاں سے غائب, کیسے غائب ہوا کہ ایک دم رکھے ایک چیز ایک دم اچانک سے غائب ہو گئی. نہ کوئی فلیٹ میں آیا اور نہ کوئی گیا. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اگلی اسٹوری جو آ رہی ہے وہ عادل صاحب کی ہے. یہ بتاتے ہیں 2017 میں شفٹ ہوئے تھے کراچی اور اپنے گاؤں سے, اور یہ ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے کرنگی میں, اور یہ لیدر کی فیکٹری تھی. اور اکثر یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ مطلب بقرعید کے آس پاس بڑا خون وغیرہ ہوتا تھا اور اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا. اب یہ ان کے دوست وہاں واچ مین تھے اور یہ بھی وہاں کام کرتے تھے. اب وہ کسی وجہ سے گاؤں چلا گیا اور واپس نہیں آیا, تو کچھ عرصے کے لیے واچ مین نہیں تھا, تو ان کو یہ ڈیوٹی دینی پڑی. اور رات کو یہ اکثر وہاں ہوتے تھے, جو کہ بڑی ایک کہتے ہیں کہ بڑی خطرناک سی جگہ تھی. آوازیں بھی عجیب آتی تھیں, رات کو کیمیکل ڈرم میں ہوا گزر رہی ہوتی تھی اور اس طرح کی آواز ہوتی تھی. لیکن بہرحال ان کو کوشش کر کے گزار لیتے تھے, جبکہ ان کے اونر بھی کہتے تھے کہ اندر مت جایا کرو, اس فیکٹری کے باہر رہا کرو, اور پریشان عجیب ماحول ہوتا ہے اندر. بہرحال 2 مہینے گزر گئے, ان کے دوست واپس آ گئے اور یہ پھر اپنی رات کی مطلب ڈیوٹی ان کی ختم ہوئی, اور یہ اس فیکٹری کے ٹاپ فلور پہ سویا کرتے تھے. وہاں ہوا بھی اچھی ہوتی تھی, جبکہ لوگ تھوڑا اس جگہ کو اوائڈ کرتے تھے. اب ویسے تو یہ سو رہے تھے, کوئی پرابلم نہیں تھا. پھر ایک کوئی صاحب آئے, انہوں نے انسسٹ کیا کہ اوپر ہوا اچھی ہے تو میں اوپر ہی سوؤں گا جہاں یہ بندہ سوتا ہے, اور یہ وہاں صاحب کو لیٹ گئے. اس زمانے میں یہ ادھر نہیں تھے, مطلب کہیں گئے ہوئے تھے. یہ کہتے ہیں جیسے ہی وہ صاحب سوئے, کسی نے ان کو ہلا کے اٹھایا, اور جیسے یہ اٹھے تو کوئی خاتون تھی بڑے بڑے بالوں والی, جس نے ان کو ہلایا اور بھگایا وہاں سے, اور یہ وہاں سے اٹھ کے آ گئے. بہرحال یہ واپس آئے, اور وہ جو گیسٹ صاحب تھے انہوں نے ساری سٹوری سنائی, کسی نے بہرحال مانی نہیں, اور یہ پھر اسی جگہ پہ ٹاپ فلور پہ جا کے سونے لگے. لیکن اب یہ کہتے ہیں روز بروز بیمار ہونا شروع ہو گیا, ہر دن اور زیادہ بیماری ہو جاتی تھی. حتیٰ کہ یہ حال ہو گیا کہ بھائی 1000 جگہ جا کے دوائیاں لینا شروع کر دی, کوئی فرق نہیں پڑا. تو یہ واپس ان کو گاؤں بھیج دیا گیا کہ آپ کی اب صحت ٹھیک نہیں ہے. گاؤں جا کے کچھ عرصہ یہ رہے, پھر ان کو ٹیسٹ کیا گیا, ٹائیفائڈ کا مرض نکلا اور یہ بالکل ٹھیک ہو گئے. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہے سلسلہ, ٹائیفائڈ وغیرہ ایسے تھوڑی لگ جاتا کہیں سونے سے, تو اس جگہ پہ جا کے انہوں نے فیکٹری میں رکنا چھوڑ دیا. تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اس کے بعد جو اگلی اسٹوری مریم کی ہے. مریم صاحبہ لکھتی ہیں کہ یہ 70s کی بات ہے, یہ آسام میں رہتی تھی اس زمانے میں. چھوٹی تھیں یہ, مطلب ان کے بچپن کی بات ہے. ان کی مدر کنسیو فار 3rd ٹائم, اور 7ویں مہینے میں جا کے بہت بلیڈ کرنے لگی. سارے لوگ خوش تھے بہرحال جب آرمی ہاسپٹل پہنچے, کیونکہ یہ فورسز میں ان کے والد صاحب تھے. تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ بیسیکلی وہ بچہ نہیں تھا, وہ کینسر تھا, اور اس کی وجہ سے یہ مطلب بڑھتا جا رہا تھا, اور وہ لٹرلی 3 kgs کا ہو چکا تھا. بہرحال ایمرجنسی سرجری کی ضرورت پڑی, اور اس طرح کا سچویشن تھا. اب یہ جہاں پہ رہتے تھے یہاں پہ کوئی ایڈوانسڈ قسم کی سلوشنز نہیں موجود تھے میڈیکل, اور ان کو وہاں شفٹ کر کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑ گیا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ٹیومر تھا, نکلوانا تھا. اب یہ بڑا ایک مہنگا سلسلہ تھا, اور ان کے والد کافی پریشان تھے اور کافی
پیسے لگ چکے تھے اور اب لونز وغیرہ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا کیونکہ پیسے پورے نہیں پڑ رہے تھے. بہرحال آپریشن ہو گیا اور کافی پریشانی تھی، لیکن بہرحال آپریشن کسی طریقے سے کروا دیا اور ان کی والدہ جو تھی اب ریکوری میں تھی. سب کچھ ہو چکا تھا، مطلب سب کچھ سو کرا کے جو پوسٹ آپریشن کے آپ کو اس میں رکھا جاتا ہے ریکوری روم میں، اس میں تھی اور انتظار ہو رہا تھا کہ اینستھیزیا سے کب جائیں. بہرحال وہ ریکوری روم میں تھیں اور دونوں دی کی حالت میں آ چکی تھی. رات کا کوئی پہر تھا، وہ جاگنے لگی تو انہوں نے نوٹس کیا کہ ایک آدمی اس کے منہ پہ نقاب ہے، وہ اس ہاسپٹل کے ہال میں جہاں پہ مجھے روم میں یہ تھی ان کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہ ایک گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے. ابھی ایک ویسی عجیب معاملہ تھا، بندہ 2 منٹ میں سوچتا ہے کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے سب کچھ. اور یہ پوسٹ سرجری کی بات ہے. بقول ان کی والدہ کا ان کے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ کہیں یہ اگر جس حالت میں یہ وہاں ہے وہ کچھ کرے اور کچھ مطلب گھوڑا قریب آیا کچھ ہو تو وہ ایسی زخمی حالت میں ہے کہ مطلب معاملہ خراب ہو سکتا ہے. تو یہ کہتی ہیں کہ وہ شخص قریب آیا اور اس نے ایک چھوٹا سا ایک کوئی چیز تھی جو لال کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، وہ ان کے ہاتھ میں ڈالی اور وہ بہت لہیم شہیم شخص تھا. اور اس نے ان کو کہا کہ اپنے مطلب ان کے شوہر سے ریلیٹڈ بات کی اور کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے ہاتھ میں وہ چیز دی اور وہ چلا گیا. یہ بولتا ہوا کہ اپنے شوہر کو دے دینا اور اس سے کہنا پریشان نہ ہو، مصیبتیں ختم ہونے والی. بہرحال وہ یہ بول کے اور وہ چیز ہاتھ میں دے کے ان کو چلا گیا. ان کی والدہ پہ ایک غشی کا عالم طاری ہوا اور وہ سو گئی. اس کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مٹھی کے اندر ان کی وہ جب اٹھی اور مطلب کوئی دن کا پہر تھا تو ان کے ہاتھ میں وہ مٹھی میں کچھ بند تھا تو دیکھا کچھ لال کپڑے میں کچھ بندھا ہوا ہے. جب اس کو کھولا تو ایک چاندی کا سکہ تھا جو کہ بہت ہی پرانا کوئی انگریزوں کے زمانے کا تھا. اس پہ ان کی کوئی پرانی کوئین وکٹوریا بھی بنی ہوئی تھی اور کچھ تھا. بہرحال ان کے فادر سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے ان کو سکہ بھی دیا اور بتایا کہ بھائی یہ میرے پاس کہاں سے آیا ہے مجھے نہیں پتا، اور ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا تھا یا تو ہو سکتا اصلی تھا. بہرحال وہ سکہ ان کو دینا تھا، ان کے فنڈز بھی اپروو ہو گئے اور سب کچھ سیٹ ہو گیا، پیسے ویسے بھی آ گئے اور سارے حالات بہتر ہو گئے اور سب ٹھیک ہو گیا. اس بارے میں پھر اتنی بات ہوتی نہیں تھی اور پھر یہی بات ہوتی تھی کہ یہ جو سکہ تھا جو آج بھی ان کے گھر میں موجود ہے وہ ایک دین ہے، ایک معجزہ ہے اوپر کی طرف سے، اوپر والی کی طرف سے. بہرحال یہ کہتے ہیں ان کی والدہ کی 2010 میں ڈیتھ بھی ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا، لیکن ان کا عقیدہ جانے سے پہلے یہی تھا کہ یہ سکہ ایک مدد کی صورت میں آیا تھا جو کہ اب ان کی لوگوں کے پاس ایک یادگار کی فارم میں رہ گیا ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اب اس کے بعد یہ ذیشان صاحب ایک اسٹوری بتاتے ہیں 1.5 سال پرانی ہے. 3 دوست ہیں یہ جو کہ کافی پرانے ہیں اور کافی ملنا جلنا ہے روز کا. تو رات کے 9:30 بجے یہ نکلے اپنے دوست شاہ ولی اور شاہ زیب کے ساتھ اور ایک اور دوست کی طرف جانے کا پلان بنایا. مصطفیٰ جس طرف جہاں رہتے تھے وہ بڑا 9 بجے کے بعد سناٹا ہو جاتا تھا اس علاقے میں، اور اس گلی میں بالکل ہی مطلب کوئی ٹہلتا ہوا نکل آیا تو آیا ورنہ تو بالکل سناٹا تھا. بہرحال یہ مصطفیٰ صاحب کی طرف چلے گئے اور مصطفیٰ صاحب جو تھے ان طرف بہت سناٹا، رات میں ایسی جگہ رہتے تھے جہاں سناٹا تھا اور وہ گلی خالی رہتی تھی. بہرحال تھوڑی دیر گپ شپ لگائی، ٹائم پاس ہوا، اس کے بعد یہ لوگ وہ اپنے گھر چلا گیا اور یہ لوگ نکلنے لگے. تو تفریح میں انہوں نے کیا کیا کہ بھائی وہ ایک دوست کو بٹھا لیا اور دوسرے دوست کو بٹھانے کی جگہ جیسے وہ بیٹھنے لگا تو انہوں نے بائک بھگائی اور نکل پڑے. اب یہ تھوڑی تفریح کر کے اس کو چھوڑ کے گلی سے باہر نکل گئے اور پھر بات پتہ تھی کہ اس کو لے کے جانا ہی ہے. اب یہ گھما کے لٹرلی کہہ رہے ہیں 40 سیکنڈ کے اندر آگے سے گھما کے واپس آئے اور یہ سیدھی سڑک ہے، کہیں اس میں کوئی ٹرن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. واپس آئے اور گلی میں گھسے اور کہہ رہے ہیں گلی 3 سے 4 منٹ کی لمبائی والی گلی ہے، اتنی لمبی بھی نہیں تھی. اور یہ وہاں کے مڑے تو دیکھا شاہ ولی صاحب وہاں نہیں ہیں. یعنی یہ سوچا کہ یہ ہمارے ساتھ تفریح کر رہا ہے کسی
درخت وغیرہ کے پیچھے چھپا ہوا ہے. یہ ادھر ادھر گئے, سارے درختوں کے پیچھے گھومتے ہوئے, وہ وہاں بھی نہیں ملے. فون کیا اس کو تو فون پک نہ کرے. اب بہرحال اس طرح گھماتے پھراتے اور یہ دیکھتے ہوئے اب یہ پرینک جو ہے ان کو لگا کہ یہ تو ان کا بھاری پڑ گیا, کہ اچانک سے کال اس کو لگی اور اس نے پھر اٹھا کے ٹھیک ٹھاک انہیں گالیاں دی اور کہا میں تو اب گھر پہ ہوں اور مذاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. یہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ابھی تو کچھ منٹ گزرے ہیں مشکل سے, یہ کیا بات کر رہا ہے. تو جس پہ اس نے ان کو مزید باتیں سنائی تو ان کا احساس ہوا کہ ہاں یار واقعی یہ غصے میں. اور یہ جو اس بندے کا گھر تھا 25 منٹ کے فاصلے میں تھا, اور یہ لٹرلی بائک پہ جائیں تو پھر 5-10 منٹ لگیں, لیکن یہ اتنی جلدی پہنچا کیسے. تو یہ اس کے گھر گئے, گھر جا کے بھی اس کو دیکھا تو وہ واقعی گھر پہ تھا اور اس نے شدید ان پر غصہ کیا. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کو سمجھ میں سے نہیں آ رہا ہے, کیونکہ یہ اتنی جلدی بندہ پہنچ کیسے سکتا ہے. یہ کوئی گلیچ ان دا میٹرکس تھا کہ 40 سیکنڈ میں 3 منٹ کے اندر اندر ایک بندہ 25 منٹ کا فاصلہ طے کر کے وہاں پہنچ گیا گھر پہ اپنے, اور یہ دیکھتے ہی رہ گئے. تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اب اگلی اسٹوری وسیع حیدر صاحب کی ہے. وسیع صاحب کہتے ہیں کہ بیسکلی ان کی مری کی 2 اسٹوری ہیں, کہ ان کی 2 خالائیں ہیں جو کہ ان کے شوہر جو ہیں وہاں پہ فلیٹ وغیرہ اون کرتے ہیں اور کچھ رینٹل کا کام کرتے ہیں مری کے پہاڑوں پہ. تو ان کی خالہ جو تھیں ایک گھر پہ تھیں فلیٹ میں, اور یہ وہ والے فلیٹ ہیں جہاں لوگ جون جولائی میں ٹھنڈے مطلب موسم کے لیے جاتے ہیں, گرمیوں سے مطلب لاہور یا ایسی جگہوں سے نکل کے وہاں رکنے کے لیے چند دن کے لیے. تو ان کی خالہ اس فلیٹ میں تھیں اور وہ آ کے اپنے مطلب کہیں ریسٹ کر رہی تھی, نیپ لے رہی تھی جو بھی تھا. تو ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ کمرے میں 2 عورتیں ہیں جو کہ ایک عمر میں بڑی اور ایک چھوٹی لگ رہی ہے, لیکن کچھ عجیب ہے. انہیں حیرت ہوئی کہ اس گھر میں کون گھسایا اور یہ کون ہے, کہاں سے آئی. جس کے اوپر ایک ان کے قریب بڑھی تو انہیں نے ہاتھ اٹھایا تو ان کے ہاتھ پہ سونے کی انگوٹھیاں تھیں ساری انگلیوں پہ. انہوں نے پکڑ کے اس عورت نے وہ ساری انگوٹھیاں اتاری اور اپنے ہاتھ میں ان کو مسلنا شروع کر دیا. شور شرابہ ہوا. اتنی دیر میں ان کے شوہر اس فلیٹ میں جب انٹر ہوئے اور دروازہ بیڈ روم کا کھولا تو عورتیں غائب ہو چکی تھیں, یہ ہائپر ہوئی ہوئی تھیں. جب انہیں نے سارا واقعہ بتایا تو اس نے بولا کہ پھر اچھا تو پھر وہ انگوٹھیاں گئے, تو واقعی کونے میں ایک جگہ بالکل وہ ساری پچکائی ہوئی انگوٹھیاں پڑی ہوئی تھیں. اب دوسرا انسیڈنٹ یہ بتاتے ہیں کہ انہیں پہاڑیوں میں اکثر لوگوں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو کہ ایک شیر پہ بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے, اور لوگ بولتے ہیں کہ یہ پاگل عورت ہے, کوئی کہتے چڑا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ یہ ایکچولی ہے کیا, اور کیا کس کی اس پہ کیا رائے ہے, اور کسی نے اگر دیکھا ہے تو اس بارے میں کچھ بتائیں. تو تھینک یو ویری مچ فار دیز 2 اسٹوریز. آگے بات شعیب صاحب کی کرتے ہیں جو کہ ایک اپنے گریٹ گرینڈ فادر کی ایک اسٹوری ہے جو سناتے ہیں, جو کہ ان کے پورے گاؤں میں مشہور ہے. اور گریٹ گرینڈ فادر کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ابا کے بھی دادا, ان کے ابا کے دادا کا مطلب آپ سمجھ گئے گریٹ گرینڈ فادر. تو اب سلسلہ کچھ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے جو گریٹ گرینڈ فادر تھے وہ جایا کرتے تھے اور بکرے پالتے تھے, اور ایک دوسرے گاؤں میں جا کے کسائیوں کے پاس جا کے کٹواتے تھے اور بیچتے تھے. مطلب یہ کاروبار تھا, اور یہ بہت پرانی بات ہے, مطلب دس از لائک 18th سینچری یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس زمانے کے حساب سے تو پیدل ہی آیا جایا جاتا تھا, اور ایز سچ کوئی اتنی کوئی کنیکٹیوٹی بھی نہیں ہوتی تھی. سلسلہ کچھ یوں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن اسی طرح یہ گئے تھے اور کٹوا کے واپس آ رہے تھے, تو ان کے پاس تھوڑا سا گوشت ہاتھ میں موجود تھا, گھر کے لیے لے کے جا رہے تھے. تو یہ واپس جب آ رہے تھے تو ایک بیر کے درخت کے نیچے انہوں نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کا ہجوم لگا ہوا ہے. اس زمانے میں یہ مانا جاتا ہے اور ابھی بھی مانا جاتا ہے کہ بیر کے درخت ہو گئے یا اس طرح کے جو درخت ہوتے ہیں ملی کے, ادھر اچھے اثرات جمع نہیں ہوتے.
اور انہوں نے دیکھا کہ باقاعدہ 3-4 عورتوں کا کوئی گروپ بیٹھا ہوا ہے جو کہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. اب یہ وہاں سے تیزی تیزی نکلنے لگے اور ویسے بھی اپنے اوپر پڑھ کے ورد کر کے نکلا جاتا تھا. تو یہ وہاں سے نکلے اور جلدی کوشش کی کہ وہاں سے بھاگیں، یہ نظر نہ ان کی مجھ پہ پڑ گئی. تو ان میں سے ایک عورت ان کے نوٹس کر کے ان کے پیچھے آنا شروع ہو گئی. اب یہ تیز تیز چل رہے ہیں اور وہ ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے کہ اس نے ان کو پیچھے سے آواز دی کہ میں ساتھ چلنا چاہتی ہوں تمہارے. تو انہوں نے بغیر مڑ کے اس کو دیکھے بغیر بول لیا ٹھیک ہے کر کے، اور یہ چلتے رہے سیدھا. اب یہ اسی طرح کرتے کراتے اپنے گھر پہنچ گئے اور وہ پیچھے پیچھے ان کے گھر میں گھستی چلی گئی. ایک کمرہ تھا جہاں انہیں نے پڑھائی اپنی کر کے رکھی ہوئی تھی اور سب کچھ کر کے رکھا ہوا تھا. وہاں یہ پہنچی تو انہوں نے اس کو وہاں بند کر کے اس پہ پڑھا کے کچھ کیا اور اس کو ایک طریقے سے وہاں بند کر دیا، قید کر دیا. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے قابو میں آ گئی تھی اور سلسلہ یہ چل رہا تھا، اور اکثر گھر میں وہ نظر بھی آتی تھی اور ان کا جو ایک بچہ تھا اس کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی. ایک دن وہ کیا کہتے ہیں اسی طرح گاؤں اپنے گئے، مطلب دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے بکرا لے جا کے اور کروانے. اسی طرح یہ گئے ہوئے تھے دوسرے گاؤں اور ان کے گھر میں ان کا بچہ موجود تھا، پڑوسن بھی موجود تھی، اور وہ عورت جس کو انہوں نے قید کیا ہوا تھا چڑیل، وہ بھی گھر میں موجود تھی اور وہ ایک نوکرانی کی طرح گھر میں ادھر ادھر گھومتی رہتی تھی. اب وہ جو پڑوسن بچے کی دیکھ بھال کر رہی تھی اس نے ان سے مخاطب ہوا، اور جس طرح گاؤں کے پرانے دور میں عورتیں کرتی ہیں وہ بیٹھ کے ان کے بال اس چڑیل کی یا اس عورت کے بالوں میں اس نے ہاتھ لگانا شروع کیا کہ اس کو بہتر کرنے یا تیل لگانے یا کوئی مقصد کے تحت. کچھ بہرحال ایسا کچھ سلسلہ ہوا کہ جو بندش اس پہ کی ہوئی تھی وہ کھل گئی اور اس عورت کو اس چڑیل نے دھکا دیا اور وہ جو بچہ تھا گھر میں چھوٹا اس کا گلا دبایا اور وہ وہاں سے بھاگ گئی. بہرحال واپس آئے، ان کے گرینڈ فادر سے سارا تماشا دیکھا، بہت رونا گانا ہوا، لیکن بہرحال بات ختم ہو گئی. ان کے پورے گاؤں میں یہ مشہور ہے کہ یہ ان کے جو گریٹ گرینڈ فادر تھے انہوں نے اس چڑیل سے یا تو قابو کیا ہوا تھا یا شادی کی ہوئی تھی یا نکاح کیا ہوا تھا. اور ان لوگوں کے پورے مطلب فیملی میں مشہور ہے. ایون ان کی والدہ کو بھی یہ سٹوری کسی گھر والے نے نہیں بتائی تھی. 2 کنسٹرکشن ورکر برابر والے گھر پہ کچھ بنا رہے تھے اور اس گھر کی طرف دیکھ کے انہوں نے باتیں شروع کی تو انہوں نے کچن سے یہ سنا اور وہاں سے انہیں ان کو پتہ چلا. تو thank you very much for sharing that story, and this was Gincast 158. Please keep sending your stories تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے. اسٹوریاں کم ہوں گی، ایپیسوڈز کم ہوں گی، اسٹوریاں زیادہ ہوں گی، ایپیسوڈ زیادہ ہوں گی. And once again thank you and see you real soon. اللہ حافظ.